जब हम जापान के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर दो तस्वीरें ज़हन में आती हैं। एक तरफ कदीम मंदिरों में खामोशी से इबादत करते राहिब और दूसरी तरफ टोक्यो की वो नियॉन रोशनियों में गुम मसरूफ गलियां। लेकिन आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद इन दो तस्वीरों को अलग अलग देखने के बजाय ये समझना है कि ये एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको एक ही वक्त में सदियों पुरानी रिवायतें भी नजर आएंगी और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी भी। आज हम जापान के कुछ सबसे दिलचस्प मकामात और तजुर्बात की गहराई में उतरेंगे, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि वहाँ क्या है, बल्कि ये समझने के लिए कि इन चीज़ों के पीछे सोच क्या है। बिल्कुल, बात सिर्फ कदीम और जदीद के इम्तिजाज की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि ये इम्तिजाज काम कैसे करता है। जैसे आप तसव्वुर करें कि मशहूर ज़माना शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन, जो कोई 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, और उसकी खिड़की से आपको हजारों साल पुराना कोहे फूजी नजर आ रहा है। ये दोनों चीज़ें एक ही फ्रेम में मौजूद हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों को एक चीज़ जोड़ती है, और वो है कमालियत या परफेक्शन पर जोर। अच्छा। चाहे वो ट्रेन का 1 मिनट भी लेट ना होना हो या कोहे फूजी के मखरूती शक्ल की कुदरती खूबसूरती हो। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। चलें इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं और जापान के रूहानी मंजरानामे से शुरू करते हैं। जब मैं क्योटो में फिशिमी इनारी मज़ार के बारे में सोचता हूँ तो जहन में हजारों सुर्ख दरवाज़ों की एक लामुतनाही सुरंग आ जाती है। ये देखने में तो शानदार है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? ये इतने सारे दरवाजे क्यों हैं? ये एक ज़बरदस्त सवाल है। इन सुर्ख दरवाज़ों को तोरी कहते हैं, और शिंटो मज़हब में ये रूहानी दुनिया के दाखिली रास्ते की अलामत समझे जाते हैं। फुशिमे इनारी में हर एक दरवाज़ा किसी शख्स या कंपनी की तरफ से दिया गया अतिया है। अतिया? जी, जो उन्होंने अपनी किसी दुआ के पूरा होने पर शुक्राने के तौर पर या मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए पेश किया है। तो जब आप इन हजारों दरवाज़ों के नीचे से गुजरते हैं तो आप दरअसल हजारों लोगों की उम्मीदों, ख्वाबों और शुक्रगुजारियों के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ लकड़ी और रंग नहीं, ये इंसानी अकीदत का एक जिंदा मुजस्समा है। इस नजरिए से तो पूरा तजुर्बा ही बदल जाता है। ये अकीदत सिर्फ छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर भी नजर आती है। जैसे नारा शहर में तोदाईजी मंदिर के अजीम बुद्धा का मुजस्समा, वो इतना बड़ा क्यों बनाया गया था? देखिए, तोदाईजी का बुद्धा 8वीं सदी में एक कौमी मंसूबे के तौर पर बनाया गया था। उस वक्त जापान कुदरती आफात और वबाओं से गुजर रहा था, और शहंशाह का मानना था कि इतना बड़ा और अजीम मुजस्समा बनाने से मुल्क में अमन और खुशहाली आएगी। मतलब ये सिर्फ एक मुजस्समा नहीं था, बल्कि पूरे मुल्क को मुत्तहिद करने की एक कोशिश थी। जी, और ये भी मत भूलें कि ये मुजस्समा जिस हॉल में रखा गया है वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारतों में से एक है। इस जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ ये तो एक मोजज़े से कम नहीं था। बिल्कुल। यानी इंसानों की बनाई हुई चीजों में रूहानियत तलाश की जा रही थी। लेकिन क्या यही रूहानियत कुदरती चीजों में भी मिलती है? मैंने नाची आबशार के बारे में सुना है, जिसे मुकद्दस माना जाता है। जी बिल्कुल, ये शिंटो मजहब की बुनियाद है। इस अकीदे के मुताबिक खुदा या कामी सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि फितरत की हर चीज में मौजूद है। पहाड़ों में, दरियाओं में, पुराने दरख्तों में, और ख़ास तौर पर नाची जैसी अजीम आबशार में। अच्छा, तो जब कोई वहाँ इबादत करता है तो वो किसी मूर्ति की नहीं बल्कि फितरत की उस ताकत की पूजा कर रहा होता है। बिल्कुल। मियाजीमा जजीरे का मशहूर तैरता हुआ तोरी गेट भी इसी की एक मिसाल है। वो पानी के अंदर इसलिए बनाया गया है ताकि यह जाहिर हो कि पूरा जजीरा ही एक मुकद्दस मकाम है। ये इंसान और फितरत के दरमियान गहरे रिश्ते को जाहिर करता है। फितरत की ताकत से अब आते हैं इंसानों की बनाई हुई ताकतवर इमारतों की तरफ। जापान की किले जैसे हेमीजी किला बहुत मशहूर हैं। इसे सफ़ेद बगले का किला क्यों कहते हैं? इसे ये नाम इसकी सफ़ेद दीवारों और खूबसूरत परतों वाली छतों की वजह से दिया गया है, जो किसी उड़ते हुए बगले की तरह लगती हैं। ये किला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिफाई लिहाज से एक शाहकार है। इसके अंदर रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह हैं ताकि दुश्मन आसानी से मरकजी हिस्से तक ना पहुंच सकें। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया, है ना? दरअसल इसे कभी किसी बड़ी जंग में इस्तेमाल ही नहीं किया गया।
یہ جاپان کی شان و شوکت اور فن تعمیر کا ایک پرامن نمونہ بن کر رہ گیا۔ اور اس کے بالکل برعکس ہے ماتسوموتو قلعہ، جسے کوے کا قلعہ کہتے ہیں۔ وہ اتنا سیاہ اور خوفناک کیوں لگتا ہے؟ ماتسوموتو قلعہ ایک مختلف دور میں اور ایک مختلف مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا سیاہ رنگ اسے نہ صرف ایک ڈراؤنا روپ دیتا تھا بلکہ اسے چھپانے میں بھی مدد کرتا تھا۔ تو یہ عملیات پسندی کی ایک مثال ہے۔ جی، لیکن اگر آپ کو خالص جمالیات دیکھنی ہے تو کیوٹو کا کنکاکو جی یعنی سونے کا مندر ہے۔ وہ اصلی سونے کے ورق سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایک طرف ماتسوموتو کی عملیات پسندی اور دوسری طرف کنکاکو جی کی خالص خوبصورتی۔ کنکاکو جی تو بالکل پرفیکٹ لگتا ہے، خاص طور پہ جب اس کا عکس جھیل میں نظر آتا ہے۔ لیکن کیا جاپانی جمالیات میں ہر چیز پرفیکٹ ہی ہونی چاہیے؟ نہیں، اور یہی سب سے دلچسپ تضاد ہے۔ کنکاکو جی کی کمالیت کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ بھی ہے جسے وابی سابی کہتے ہیں۔ وابی سابی؟ جی، اس کا مطلب ہے نامکمل، ناپائیدار اور سادہ چیزوں میں خوبصورتی تلاش کرنا، جیسے ایک پرانا کائی لگا ہوا پتھر یا ایک ہاتھ سے بنا ہوا چائے کا کپ جو تھوڑا ٹیڑھا ہو۔ یہ نظریہ سادگی اور وقت کے گزرنے کے نشانات کو سراہتا ہے۔ تو ایک ہی ثقافت میں آپ کو سونے سے چمکتا وہ مندر بھی ملے گا اور ایک خاموش باغ بھی جہاں ہر چیز اپنی قدرتی حالت میں حسین لگتی ہے۔ بالکل۔ یہ تو ماضی کی عمارتیں ہوئیں۔ جدید جاپانی فن تعمیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے میٹابولزم آرکیٹیکچر جیسی کوئی چیز سنی ہے، یہ کیا ہے؟ میٹابولزم ایک بہت ہی انقلابی تحریک تھی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں شروع ہوئی۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ شہر اور عمارتیں جامد نہیں ہونی چاہیے بلکہ انہیں جانداروں کی طرح ہونا چاہیے جو وقت کے ساتھ بڑھ سکیں اور بدل سکیں۔ بہت دلچسپ۔ اس کی سب سے مشہور مثال ٹوکیو کا ناکاگن کیپسول ٹاور تھا۔ اس عمارت میں ہر کمرہ ایک الگ کیپسول تھا جسے ایک بڑے ڈھانچے سے جوڑا گیا تھا۔ اچھا، تو نظریہ یہ تھا کہ جب کوئی کیپسول پرانا ہو جائے تو اسے نکال کر اس کی جگہ نیا لگا دیا جائے؟ بالکل، جیسے ہمارے جسم کے خلیے بدلتے ہیں۔ اگرچہ یہ نظریہ عملی طور پر بہت کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ مستقبل کے بارے میں ایک بہت بڑی اور انوکھی سوچ تھی۔ واقعی انوکھی سوچ ہے۔ ویسے جاپان میں کچھ قدرتی جگہیں بھی ہیں جو اتنی ہی غیر متوقع ہیں، جیسے توتوری کے ریت کے ٹیلے۔ ایک منٹ، جاپان میں صحرا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو جاپان کو ہمیشہ ہرے بھرے پہاڑوں والا ملک سمجھا تھا۔ بالکل، اور یہی بات اسے اتنا حیران کن بناتی ہے۔ ٹیکنیکلی طور پر یہ صحرا نہیں بلکہ ساحلی ریت کی ٹیلے ہیں۔ یہ قریبی دریا سے بہہ کر آئی ہوئی ریت اور سمندر کی تیز ہواؤں کی وجہ سے ہزاروں سال میں بنے ہیں۔ لیکن جب آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر غروب آفتاب کے وقت، تو آپ کو ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آتا کہ آپ جاپان میں ہیں۔ یہ منظر کسی عرب صحرا جیسا لگتا ہے۔ اور اسی طرح اراشی یاما کا بانس کا جنگل ہے۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، وہ بہت اونچے بانس ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں کا تجربہ دیکھنے سے زیادہ سننے کا ہے۔ آپ نے صحیح سنا۔ جب ہوا ان ہزاروں بانسوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو ایک بہت ہی پرسکون اور عجیب سی موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ بانسوں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے اور پتوں کی سرسراہٹ کی آواز۔ واہ! جاپان کی حکومت نے اس آواز کو جاپان کے 100 محفوظ شدہ ساؤنڈ سکیپس کی فہرست میں بھی شامل کیا ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ جاپانی ثقافت میں صرف بصری خوبصورتی نہیں بلکہ ہر حس کے تجربے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ فطرت اور اساطیر کا تعلق یاکوشیما جزیرے کے جنگلات میں بھی نظر آتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈیو گبلی کی فلم پرنسس مونونوکے کو متاثر کیا۔ جی ہاں، یاکوشیما کے جنگلات ہزاروں سال پرانے دیودار کے درختوں اور کائی کی موٹی تہ سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ وہاں چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی دوسری دنیا میں آ گئے ہیں، جہاں ہر کونے میں کوئی روح یا دیوتا چھپا ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک جنگل نہیں، یہ ایک جیتا جاگتا افسانہ ہے۔ بالکل۔ اب کچھ منفرد ملاقاتوں کی بات کرتے ہیں، جیسے جیگوکو دالی کے برفانی بندر جو گرم چشموں میں نہاتے ہیں۔ لیکن جانوروں والے جزیروں کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ خرگوشوں کا جزیرہ سننے میں تو بہت پیارا لگتا ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی تاریخ کہانی بھی ہے؟ یہ خرگوش وہاں آئے کیسے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس جگہ کی خوبصورتی کے پیچھے چھپی ایک پیچیدہ تاریخ کو سامنے لاتا ہے۔ اوکونوشیما یعنی خرگوشوں کا جزیرہ
دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کا ایک خفیہ فوجی اڈا تھا جہاں زہریلی گیسیں بنائی جاتی تھیں۔ کیا؟ اس کا وجود نقشوں سے بھی مٹا دیا گیا تھا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد ان خرگوشوں کو جو شاید ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے آزاد چھوڑ دیا گیا اور پھر ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ تو آج جب سیاح ان پیارے خرگوشوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ انجانے میں ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جس کا ماضی بہت تاریک ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے، یعنی ہر چیز کی ایک گہری طے ہے۔ یہی بات شاید جاپان کے ثقافتی تجربات پر بھی لاگو ہوتی ہے، جیسے سومو ریسلنگ۔ جب ہم اسے ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو یہ صرف دو بھاری بھرکم پہلوانوں کی لڑائی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سومو صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک قدیم شنٹو رسم ہے۔ میچ شروع ہونے سے پہلے پہلوان رنگ میں نمک پھینکتے ہیں جو اسے پاک کرنے کی ایک رسم ہے۔ اچھا؟ ان کے ہر عمل، ہر حرکت کے پیچھے صدیوں پرانی روایات ہیں۔ یہ طاقت کے ساتھ ساتھ روحانیت کا بھی مظاہرہ ہے۔ اور اسی طرح کی گہرائی اور تفصیل جاپانی چائے کی تقریب میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ صرف چائے پینا تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ چائے کی تقریب ایک طرح کی یوں سمجھے حرکت میں مراقبہ ہے۔ موونگ میڈیٹیشن؟ جی، چائے بنانے والے کی ہر حرکت، چمچ سے پاؤڈر نکالنا، گرم پانی ڈالنا اور اسے بانس کے برش سے پھینٹنا بہت نپی تلی اور پرسکون ہوتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اچھی چائے بنانا نہیں بلکہ مہمان اور میزبان کے درمیان ایک پرسکون اور ہم آہنگ لمحہ پیدا کرنا ہے۔ یہ ایچیگو ایچی اے کے فلسفے کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مطلب ہے ایک لمحہ ایک ملاقات۔ ایک لمحہ ایک ملاقات، یعنی ہر لمحہ منفرد ہے اور اس سے پوری توجہ اور قدر کے ساتھ جینا چاہیے۔ بالکل۔ یہ فلسفہ تو موسموں کی تبدیلی پر بھی لاگو ہوتا ہے، خاص طور پہ چیری بلاسمز کے موسم میں۔ یہ صرف چند ہفتوں کے لیے ہوتا ہے اور پورا ملک جشن مناتا ہے۔ یہ صرف خوبصورت پھولوں سے بڑھ کر کچھ ہے نا؟ جی، چیری بلاسمز یا ساکورا جاپانی ثقافت میں ایک بہت گہری علامت ہے۔ ان کی نازک خوبصورتی اور مختصر زندگی مونو نو آوارے کے تصور کی یاد دلاتی ہے۔ مونو نو آوارے؟ اس کا مطلب ہے چیزوں کے ناپائیدار ہونے پر ایک میٹھا سا دکھ یا سینسیٹیوٹی۔ ساکورا ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی خوبصورت ہے لیکن مختصر بھی، اس لیے ہمیں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے لوگ ان کے نیچے پکنک مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اس عارضی خوبصورتی کو بھرپور طریقے سے جینے کے لیے۔ اور یہ موسمی خوبصورتی صرف بہار تک محدود نہیں۔ خزاں میں کیوٹو کے مندروں کے سرخ اور نارنگی پتے ہوں یا سردیوں میں جاپانی الپس کی برفانی دیوار، یہ فطرت کے ساتھ ایک مسلسل مکالمہ لگتا ہے۔ کیا یہ مکالمہ جدید آرٹ میں بھی نظر آتا ہے، جیسے ٹوکیو کی ٹیم لیب نمائش؟ ٹیم لیب اس مکالمے کی بہترین جدید مثال ہے۔ وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایسے فن پارے بناتے ہیں جو دیکھنے والوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں دیواروں پر ڈیجیٹل پھول کھل رہے ہیں، اور جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں۔ تو یہ آرٹ اور حقیقت کے درمیان کی لکیر کو مٹا دیتا ہے؟ جی، اور بالکل چیری بلاسمز کی طرح یہ تجربہ بھی ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے اور کبھی دہرایا نہیں جا سکتا۔ اور نوشیما جزیرے پر یایوئی کوساما کا مشہور پیلے رنگ کا کدو کا مجسمہ، وہ بھی تو آرٹ اور فطرت کا امتزاج ہے۔ بالکل، وہ کدو سمندر کے کنارے ایک گھاٹ پر رکھا ہے۔ وہ ایک جدید آرٹ کا نمونہ ہے، لیکن اس کا پس منظر سمندر اور آسمان ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جاپان میں آرٹ کو کسی گیلری کے سفید دیواروں تک محدود نہیں رکھا جاتا، اسے فطرت کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تشیما آرٹ میوزیم بھی ایسا ہی ہے؟ جی، وہ ایک کنکریٹ کے گنبد کی طرح ہے جس میں 2 بڑی کھڑکیاں ہیں اور اندر صرف پانی کے چند قطرے فرش پر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ وہاں کا فن پارہ اصل میں ہوا، روشنی اور آواز ہے جو باہر سے اندر آتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے گنکن جیما کے ویران جزیرے سے لے کر اوکی ہابارا کی برقی روشنیوں تک، قدیم شنتو رسومات سے لے کر ڈیجیٹل آرٹ تک کا سفر کیا۔ جاپان واقعی ایک ایسی جگہ ہے جو ہر موڑ پر حیران کرتی ہے۔ میرے خیال میں آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جاپان تضادات کی سرزمین ہے یا یہ تالیف یعنی سنتھسس کی سرزمین ہے؟
وہ صرف پرانے اور نئے کو ساتھ ساتھ نہیں رکھتا، بلکہ وہ انہیں آپس میں بن کر کچھ بالکل نیا اور منفرد بناتا ہے۔ شاید اس کا حقیقی حسن اسی دوہرے پن میں نہیں، بلکہ اس صلاحیت میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی جڑوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے بھی مسلسل مستقبل کی تشکیل کرتا رہتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ تالیف ہمیں آگے کہاں لے کر جائے گی؟